अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे बाब सिफ़तुस्सलात पार्ट 2। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज जो हमने पढ़ना है वो है क़याम के हवाले से, ठीक है। यहाँ से हम अब इसका अरबिक टेक्स्ट देख लेते हैं। वया तामिदु बियदिहिल युमना अलल युसरा, अपने दाएं हाथ को ऊपर रख के उससे बाएं हाथ को थाम लेगा। वयदउहा तहत सुर्रती, और दोनों हाथों को नाफ से नीचे बांधेगा। सुम्मा यक़ूलु, फिर वो पढ़ेगा सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। अब ये जो नमाज़ पढ़ी जाएगी यहाँ पर, इसका तर्जुमा आपने लाज़मी याद करना है। ये मत सोचें कि ये तो नमाज है, ये कौन देगा तर्जुमे में। दे देते होते हैं नमाज भी तर्जुमे में, ठीक है। और वैसे भी हमारी दीन का एक लाजमी हिस्सा हमें तर्जुमा आना चाहिए। चलें, अच्छा है, इसी बहाने बंदा ख़ुद को खींचता है। अगर ज़िंदगी में कोताही होती रही है, तर्जुमा याद नहीं किया, अब पेपर के लिए तो बंदा कम से कम याद कर लेना, और पक्का याद करे और उसको अप्लाई करे अपनी नमाज़ों के अंदर। फिर वो कहे सुबहाना का, ए अल्लाह तू पाक है, ए अल्लाह अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, साथ तेरी तारीफ़ है, व तबारक अस्मुका, बरकत वाला है तेरा नाम, व तआला जद्दुका, तेरी ज़ात बहुत बुलंद है, वला इलाहा गैरुक, तेरे अलावा कोई इलाह नहीं है। फिर वो क्या करेगा, व यस्तईज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह में आएगा। क्या कहेगा कि अल्लाह ताला मुझे अपनी पनाह में ले लीजिए। व यक़रउ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर वो अल्लाह के नाम के साथ तिलावत शुरू करेगा, अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है। वो युसिर्रु बिहिमा, ये दोनों चीज़ें तावुज़ और तस्मिया औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह खामोशी से पढ़ेगा। बल्कि जब जमात के साथ नमाज हो रही होती है तो सुबहानक अल्लाहुम्मा भी खामोशी ही से पढ़ी जाती है। अकेले पढ़ रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है, वो तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, मुनासिब सी जैसे हमारे ज़हन में आती है, दिल में हम पढ़ रहे होते हैं और आवाज़ अपनी होंठ हिला रहे होते हैं, ज़बान हिल रही होती है, तो ऐसे ही हिलाते हुए पढ़ना है, दिल ही दिल में नहीं पढ़ना। सुम्मा यक़रउ फ़ातिहतल किताबी, फिर वो सूरह फ़ातिहा पढ़ेगा किताब से। व सूरतुम मअहा, और उसके साथ सूरह फ़ातिहा के साथ एक सूरत और मिलाएगा। और सलासा आयातिन के सारिन, या 3 छोटी आयतें मिलाएगा। या औ आयातन तवीलतन, या बड़ी एक आयत मिलाएगा। जैसे मिसला आयातिल कुर्सी, आयत कुर्सी पढ़ लेगा एक। या औ आयातिल मुदायना, या आयत मुदायना, जैसे हम कर्ज़ के लेन देन की आयत पढ़ कर आए थे ना, एक ही आयत पढ़ ले। या मिन अय्यि सूरतिन शाह, जिस सूरत से भी चाहेगा वो फिर एक लंबी आयत पढ़ लेगा। यानी सूरह फ़ातिहा के बाद कोई सूरत या 3 आयतें या एक लंबी आयत के मुताबिक उसने किरत करनी है। व इस क़ाल अल इमाम वलद्दालीन, जब इमाम वलद्दालीन कहेगा तो ये भी क्या कहेगा, क़ाला आमीन, तो मुक्तदी आमीन कहेगा पीछे से। और व यक़ूलुहा अल मुतम्मु, और ज़ेर लब कहेगा मुक्तदी जो है इस बात को, किसको, आमीन को। व युख़फ़ीहा, और मख्फ़ी रखेगा उसको। यानी ये इमाम अबू हनीफ़ा की राय है कि आमीन ऊंची आवाज़ से नहीं कहना, लेकिन बाकी इमाम कहते हैं ऊंची आवाज़ से कहना है आमीन। और आप हरम वगैरह में जाएं तो वहाँ पे आप सुनेंगे कि बहुत ऊंची आवाज़ में ये बात कही जा रही होती है। अब हम इसको थोड़ा सा इसकी तशरीह जो है वो देख लेते हैं। क़याम है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के लिए इज्ज़ और न्याज से खड़े हो जाओ। हाथ बांध कर खड़े होना आजिज़ी की, न्याज़मंदी की अलामत है, सादतमंदी की अलामत है। जैसे कोई ग़ुलाम, कोई फ़कीर अपने मालिक, अपने आका के सामने खड़ा हो गया आकर, बिल्कुल सर झुकाया हुआ, कंधे झुके हुए, हाथ बंधे हुए, तो ये आजिज़ी की अलामत है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक में क़याम के वक्त हाथ नाफ के नीचे बांधना है। नाफ जो गोल सर्कल, राउंड सर्कल होता है, उससे नीचे बांधना हाथ। इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक हाथ सीने पर बांधना है। यानी हाथ कहाँ पे बांधे जाएंगे, सीने पे बांधा जाएगा। ये आप देखें दोनों का डिफरेंस, इस डिफरेंस को ज़हन में रट्टा लगा लें। इमाम अबू हनीफ़ा
یعنی اب اس کو رٹا لگانے کا آسان طریقہ میرے خیال میں یہ ہے کہ آپ جس مسلک کے مطابق نماز ادا کرتی ہیں آپ کو اپنے امام کی بات یاد ہونی چاہیے کہ اگر آپ امام ابو حنیفہ کو فالو کرتی ہیں تو آپ کہیں کہ جی جو ہمارے اسکول آف تھاٹ کے امام ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ناف کے نیچے مرد جو ہے وہ ہاتھ باندھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو فالو کرتے ہیں امام شافعی اہل حدیث مسلک کے ہیں وہ کہیں گے کہ جی ہمارے امام کہتے ہیں کہ اس کو ہاتھ سینے پہ باندھنے ہیں۔ اپنے امام کا یاد آ گیا، اپنے امام کا نام اپنے اس ایکشن کے ساتھ ریلیٹ کر لیں، پکا پانی یاد ہو جائے گا۔ پھر جو دوسرے امام صاحب کی رائے ہے جو ڈیفرنٹ رائے دے رہے ہیں، آپ ذہن میں رکھیں کہ کون سے امام کہتے ہیں کہ ہاتھ یہاں نہیں یہاں باندھنا ہے، تو یہاں نام یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ عورت کے لیے بالاتفاق ہاتھ سینے پر باندھنا سنت ہے، یعنی تینوں اماموں کی رائے یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ سینے پہ باندھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر ناف کے نیچے رکھنا ہے۔ چونکہ حضرت علی نے اسے سنت کہا ہے لہٰذا یہ حدیث مرفوع کے حکم میں آئے گی۔ ناف کے نیچے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اس طرح رکھے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے گٹ کی پشت پر آ جائے، ہاتھ کے پیچھے آ جائے نا، اور چھنگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر انہیں ایک دوسرے سے ملا دیں۔ امام مالک اور امام جعفر، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، انڈر لائن کر لیں اس کو، یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ دونوں کھلے چھوڑیں گے، باندھیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا سٹائل ہے۔ اب ہم یہاں پہ تو بڑی لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہماری مسجد میں کوئی آ جائے، سپوز صرف اتنا کہ وہ ہاتھ ہم باندھتے ہیں، ہاتھ ناف کے نیچے، وہ باندھتا ہے سینے پہ، ہم اسے کہیں گے نکل مسجد سے باہر۔ اس قدر ہماری حالت جو ہے نا پتلی ہو چکی ہے علمی اعتبار سے کہ بس اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور امام مالک اور امام جعفر کے لوگ اگر آ جائیں نماز پڑھنے ہماری مسجدوں میں کہ جی ہاتھ کھلے رکھ کے پڑھیں، توبہ توبہ، ہم کفر کے فتوے لگا دیں۔ جبکہ آپ عرب کنٹریز ادھر ادھر باہر چلے جائیں نا تو آپ کو دین کے حوالے سے، نماز کی ادائیگی کے حوالے سے ہر طرح کا شیڈ نظر آئے گا۔ آپ کو ایک ہی مسجد کے اندر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والے بھی نظر آئیں گے، آپ کو سینے کے اوپر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والے بھی نظر آئیں گے، آپ کو ہاتھ کھلا چھوڑ کر نماز پڑھنے والے بندے بھی نظر آئیں گے۔ کوئی کسی کو نہیں مار رہا، کوئی کسی کو گالیاں نہیں دے رہا، کوئی کسی کو برا بلا نہیں کہہ رہا، کوئی کسی کو مسجد سے نہیں نکال رہا۔ بس اللہ ہمارے دلوں کو کھولیں، ہمارے ذہنوں کو کھولیں، آمین۔ پھر جب قیام ہوا تو اب قیام میں ظاہری بات ہے کہ قرأت آئے گی۔ نماز میں قرأت کی فرضیت قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو آسان ہو اس کی قرأت کرو۔ اب سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے، 2 رکعت نماز ہے، 3 ہے، 4 ہے، پڑھنی ہے، ہر ایک میں لازمی ہے۔ اس کے ساتھ پھر کیا کرنا ہے، قرآن کی ایک لمبی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں ملانا ضروری ہیں۔ یہ میں ابھی آپ کو پیچھے ایکسپلین کر کے آئی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ آ جائیے ٹیکسٹ کے اوپر، ثم یکبروا، اللہ اکبر کہے گا۔ اب یہ جو اللہ اکبر کہی جا رہی ہے، اللہ اکبر کہے گا تو بعض لوگوں کے نزدیک یہاں پہ بھی اختلاف ہے۔ اللہ اکبر کہنے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے کہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر کہے جائیں گے یا بغیر ہاتھوں کے اٹھائے ہوئے کہا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ صرف پہلی تکبیر جو ہوتی ہے تکبیر تحریمہ، وہاں پر ہاتھ اٹھانے کے قائل ہیں، باقی درمیان میں جہاں جہاں تکبیر پڑھی جائے گی وہاں ہاتھ اٹھائے بغیر منہ سے پڑھی جائے گی۔ لیکن امام شافعی وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ اٹھا کر تکبیر پڑھی جائے گی۔ دیکھیں اختلاف تو اتنا ہے، اللہ اکبر تو کر رہے ہیں نا، ایک جگہ پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، ایک جگہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جا رہا، تو اب اس اختلاف کو اٹھا کر اتنا فساد مچانا یہ کوئی ہیلدی چیز نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے رک کر، دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے کہ اگر وہ اس مسلک کو فالو کر رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، میں اپنے مسلک کے مطابق چل رہا ہوں، ویل اینڈ گڈ۔ اللہ اکبر کہے گا وَيَرْكَعُ، اور وہ رکوع کرے گا، وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں پر سہارا لے گا، وَيُفَرِّجُ أَصَابِعَهُ، اور اپنی انگلیوں کو پھیلا دے گا، کھول دے گا، وَيَبْسُطُ ظَهْرَهُ، اور اپنی پشت کو پھیلا دے گا، وَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، اور اپنا سر نہ بلند کرے گا، وَلَا يُنَكِّسُهُ، اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ جھکائے گا، وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ، اور پھر وہ رکوع میں پڑھے گا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اے اللہ تو، میرے اللہ تو پاک ہے، بہت بڑا ہے،
सलासन 3 बार, वज़ालिका अदनाहु और ये सबसे कम है, सबसे कम इसको जो है ना वो पढ़ा जाएगा। ये रुकू हो गया। अब रुकू में अल्लाह के हजूर इज्ज़ व न्याज़ की कैफियत का नाम है, यानी कि रुकू जो है जिसमें सर झुकना है, हाथ जो हैं वो घुटनों पे होंगे, ज़ुबान के ऊपर सुबहान रब्बियल अज़ीम के अल्फाज कम से कम 3 बार होंगे। अब इन्होंने यहाँ पे जो आपने देखा इसके अंदर अरबिक टेक्स्ट के अंदर इन्होंने एक चीज़ बताई है कि जी दोनों हाथ से घुटनों पर सहारा लेना है, उंगलियाँ खुली हुई होनी चाहिए और अपने सीने को ज़रा सा फैलाना है, सर को ना बुलंद करना है ना बिल्कुल झुकाना है, बिल्कुल स्ट्रेट। इसको हमारे स्कॉलर ने समझाया कि जी अगर कोई बाउल पानी का भरा हुआ पीछे रख दिया जाए कमर के ऊपर तो वो गिरे नहीं, यानी इतनी बैलेंस होनी चाहिए हमारी कमर, ना झुकी हुई ना उठी हुई, ना सर झुका हुआ ना उठा हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। बाज़ लोग सजदा करते हैं तो वो पूरा झुकने की ज़हमत ही गवारा नहीं करते, बस हल्का सा टच किया नीचे को हुए, सीधा हुए भी नहीं और फिर फ़ौरन सजदे में चले गए, या कुछ लोग बिल्कुल ही नीचे हो जाते हैं। ये दोनों चीज़ें सही नहीं हैं, दरमियान की राह इख्तियार करनी है। और रुकू के अंदर जो तस्बीह है सुबहान रब्बियल अज़ीम, इसको 3 दफ़ा कम अज़ कम पढ़ना है, 5, 7, 9 दफ़ा पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा भी रुकू की बहुत सी तस्बीहात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हैं। आप बदल बदल कर तस्बीहात पढ़ते थे, तो हमें अपनी नमाज़ों को खूबसूरत बनाने के लिए इन तस्बीहात को सीख लेना चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है। वज़ालिका अदनाहु और ये सबसे कम है, यानी कि कब सबसे कम है, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता। अब क्या है नेक्स्ट देखते हैं हम क्या अगला पोजीशन आ रही है। सुम्मा यरफ़उ रअसहु, फिर सर उठाएगा वो अपने रुकू से ना। व यक़ूलु समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुन ली अल्लाह ने जिसने उसकी तारीफ़ की, यानी जिसने बंदे ने उसकी तारीफ़ की अल्लाह ने वो तारीफ़ सुन ली। व यक़ूलुल मुअत्तम्मु, और जो मुक्तदी है वो क्या पीछे बोलेगा, यानी इमाम साहब बोलेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, पीछे जो नमाजी हैं वो बोलेंगे रब्बना लकल हम, ए हमारे रब तेरे लिए ही है सारी तारीफ़। बल्कि इसमें एक और एडिशन किया गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही कि भाई ये इसके साथ ही वो पढ़ लिया जाएगा रब्बना लकल हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। बहुत प्यारी दुआ है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अप्रिशिएट किया। ये सारी दुआएं जो हैं वो नमाज़ों के हुस्न को बढ़ाती हैं, ज़्यादा अजर व सवाब का बायस बनती हैं, अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया बनती है ऐसी नमाज जब हम नमाज के अंदर ये चीज़ें लेकर आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि जैसे कुल वल्लाह हुआ था, सिर्फ कुल वल्लाह ही पढ़ने पर इक्तफ़ा नहीं करनी, हमें नई नई सूरतें याद करनी है। कम से कम आखिरी पारा 30वां पारा तो याद कर ही लिया जाए, नहीं हो सकता तो कम से कम आधा पारा, नहीं हो सकता तो 10, 15, 12 सूरतें आखिरी छोटी छोटी, ताकि इंसान बदल बदल के नमाज के अंदर तर्जुमे के साथ पढ़े। अब अल्लाह ताला कहते हैं सुन ली अल्लाह ने जिसने अल्लाह की तारीफ़ की। नमाजी कहते हैं रब्बना वलकल हमदन कसीरन। जब आप अकेले पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें आपने खुद ही बोलनी है। फ़इज़िस्तवा क़ाइमन, फिर सीधा खड़ा हो जाए, कब्बरा अल्लाह अकबर कहते हुए, और फिर सजदे के लिए जाना है। अल्लाह अकबर सीधा खड़ा होना है और फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया ना, अभी थोड़ा सर क़याम के बाद रुकू है, रुकू के बाद दोबारा क़याम है, और इसमें थोड़ा देर खड़े होना है, यानी कि तसल्ली से खड़े होना है, ये अल्फाज अदा करने हैं, दुआएं पढ़नी हैं समझ के, फिर आपने यानी हमने सजदे में जाना है। अगला सजदे का आ जाता है फ़र्ज़, व सजदा, और सजदा करेगा, व तमदा बियदिही, और अपने दोनों हाथ जो है ना वो अलल अर्दी ज़मीन पे रखेगा, सजदा करेगा दोनों हाथ ज़मीन पे रखेगा। व वदअ वजहहु बैन कफ़ैही, और अपना चेहरा जो है अपनी दोनों हथेलियों के दरमियान रखेगा, यानी दोनों हथेलियाँ साइडों पे होंगी, अपना चेहरा रखेगा। व सजदा अला अनफ़िही, और अपनी नाक पर सजदा करेगा, व जबहतिही, और अपनी पेशानी पर सजदा करेगा, यानी दो ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं नाक और पेशानी, इस पर सजदा होगा। फ़इन इक़्तसरा अला अहदिहिमा, अगर वो इन दोनों में से किसी एक पर इक्तफ़ा करे, यानी सिर्फ नाक पर सजदा करे या सिर्फ पेशानी पर सजदा करे, जाज़ा इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला, इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला कहते हैं कि ये जायज़ है, हो जाएगा। वकाला, और वो दोनों कहते हैं, दोनों कौन, साहिबैन, उनके जो शागिर्द हैं इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ताला, ला यजूज़ु अल इक़्तिसारा अलल अनफ़ी, वो कहते हैं कि सिर्फ नाक पर इक्तफ़ा करना जायज़ नहीं है, इल्ला मिन उज़र, सिवाय कोई उज़र हो, बीमारी है, दाना निकला, फोड़ा निकला है, कोई ऐसी जगह मसला बना हुआ है
پھر وہ کہتے ہیں فَإِنْ سَجَدَ عَلَىٰ قَوْرِ أَمَامَتِهِ، اگر اس نے اپنی پگڑی کے جو فالتو کپڑا ہے، پگڑی ہے، اس کے اوپر سجدہ کیا، وہ عَلَىٰ فَاضِلٍ ثَوْبِهِ، اپنے جو کپڑا کوئی اس نے اوڑا ہوا ہے، لپیٹا ہوا ہے خود کو پگڑی کے علاوہ، زائد کپڑے کے اوپر اس نے سجدہ کر لیا، جازہ، تو یہ جائز ہے۔ اور جب وہ سجدہ کرے گا تو کیا ہوگا، پوزیشن کیا ہوگی، وَيُبْدِي ذَبْعَيْهِ، اپنے دونوں پہلو جو ہے وہ ظاہر کرے گا، وَيُجَافِي بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ، اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے الگ رکھے گا، وَيُوَجِّهُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ، اور اپنے دونوں بازوؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کرے گا۔ یعنی یہ پوزیشن دیکھے ذرا کہ کیسے اس نے کرنا ہے، کیسے اس نے پڑھنا ہے۔ وَيَقُولُ، اور پھر وہ کہے گا، فی سجودہ، اپنے سجدے میں، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، اے اللہ تو پاک ہے، بلند ہے، 3 دفعہ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، اور یہ سب سے کم تر ہے۔ یہ سبحان ربی العلیٰ، جیسے سبحان ربی العظیم تھی نا، میں نے وہاں پہ ایکسپلین کیا کہ زیادہ بھی پڑھنا چاہیے اور دوسرے الفاظ بھی، دوسری دعائیں ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ ثم يرفع رأسه، پھر وہ سر اٹھائے گا، ويكبر، اللہ اکبر کہتے ہوئے، وعزت مَأَنَّ جالسن، پھر آرام سے جب وہ ایک سجدے کے بعد اٹھا کے سر بیٹھے گا، کبرا، پھر تکبیر کہے گا۔ یعنی میں نے جیسے بتایا نا کہ درمیان میں دعا بھی ہے، 2 سجدوں کے درمیان، وہ دعا یاد کر لیجئے، وہ دعا پڑھی، اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر کہا، بسجدہ، اور سجدہ کرے گا۔ فَإِذَا اطْمَأَنَّ، پھر جب اطمینان ہو جائے گا، ساجدن، سجدہ کرتے ہوئے، کبرا، اللہ اکبر کہے گا، وستوا، اور سیدھا کھڑا ہو جائے گا، قائماً، سیدھا، اللہ صدوری قدمہ، اپنے دونوں قدموں کے اگلے حصے سے، ولا یقعد، اور وہ بیٹھے گا نہیں، ولا یعتمد، اور وہ سہارا نہیں لے گا، بیدہ علی الارض، یعنی زمین سے جب وہ اٹھے گا تو وہ پھر دوسرے سجدے کے بعد نہ وہ بیٹھے اور نہ سہارا لے کر کھڑا ہو، بلکہ اپنے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے وہ کھڑا ہوگا، اور اس طریقے سے اس کی یہ نماز کی پہلی رکعت جو ہے نا اس کی ادائیگی ہوگی۔ اس کی تشریح کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سجدہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر زمین پہ رکھ کر، پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیر زمین پہ ٹکا کر عاجزی کا اظہار انسان کرتا ہے، سبحان ربی العلیٰ، پاک ہے میرا رب، جو سب سے زیادہ بلند اور برتر کے الفاظ سے انسان کرتا ہے۔ اور پھر ظاہری بات ہے کہ اس میں جو آپ کی بک ہے اس کے اندر انہوں نے تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی ہے کہ جی کس طرح سے وہ سجدہ کرے گا، کہ وہی اپنا جو ہے نا وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ سے جو ہے وہ زمین پر جائے گا، وہ پہلے زمین پر سہارا لے گا، پیچھے ہم نے پڑھا کہ گھٹنے رکھے گا، ٹھیک ہے نا، یہ اوپر نیچے ہو جاتی ہے بات، پھر اپنا چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھے گا، پھر ناک اور پیشانی دونوں پر سجدہ کرے گا۔ ایک پہ بھی امام ابو حنیفہ کے مطابق سجدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن باقیوں کے نزدیک انہی کے ہی جو شاگرد ہیں کہ نہیں، ایک پہ نہیں، دونوں پہ ہی کیا جائے گا، الا یہ کہ کوئی عذر بہانہ ہو۔ پھر جو فاضل کپڑا ہے اس کے اوپر سجدہ کیا، جیسے آپ نے سردیاں ہوتی ہیں نا، کچھ لپیٹا ہوتا ہے، چادر لپیٹی ہوتی ہے، اس طرح تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جیسے سجدہ کیا جائے گا تو پوزیشن کیا ہوگی کہ دونوں بازو جو ہیں وہ اپنی پہلوؤں سے، اپنے دونوں سائڈز جو ہوتے ہیں ان سے باہر نکلے ہوئے ہوں گے، پیٹ جو ہے وہ رانوں سے الگ ہوگا، دونوں بازوؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوگا۔ تو یہ مردوں کی نماز کا سٹائل ہے نا۔ اب جو امام ابو حنیفہ کے مسلک کے لوگ ہیں وہ خواتین کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک تو پاؤں رائٹ سائڈ پہ نکالے گی، اور اپنے جو دونوں بازو ہیں وہ اپنے پہلوؤں کے ساتھ چمٹائے گی، اور پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ جوڑے گی، یعنی صحیح سمٹ کر دب کے سجدہ کرے گی تاکہ اس کا ستر وغیرہ نمایاں نہ ہو، اور دونوں بازوؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوگا، اور پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہوگا۔ تو یہ تو خیر کیا جا سکتا ہے، یہ اہتمام کرنا بھی چاہیے خواتین کو کہ دونوں انگلیاں، بازو ہاتھوں کی اور پاؤں کی، ان کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اور ظاہر بات ہے اپنے مسلک کے مطابق پھر آپ ادا کریں گے۔ امام شافعی وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل پراپر طریقے سے عورت اور مرد بالکل جیسے وہ اٹھتے ہیں نا اوپر، آپ نے دیکھا ہوگا مردوں کو، سیم اس سٹائل میں عورت سجدہ کرے گی اور جلسہ کرے گی۔ تو امام ابو حنیفہ کے جو فالورز ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، دب کے کرے گی۔ تو اپنے مسلک کے مطابق اس کو دیکھ لیجئے۔
سجدے میں پھر وہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ اور باقی وہ جو میں نے آپ کو دعائیں بتائی ہیں. پھر اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ 2 سجدوں کے درمیان گیپ دینا ہے، تھوڑا سا بیٹھنا ہے، بیٹھنے کے بعد دوسرا سجدہ اطمینان سے کرنا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہونا ہے. اور کھڑے ہونے کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے کہ اپنے پاؤں کے اگلے حصوں کے بل، بیٹھنا نہیں ہے دوسرے سجدے کے بعد، نہ ہی زمین پہ سہارا لینا ہاتھوں کا، بس کھڑے ہونا ہے اپنے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے، پاؤں کے یعنی کہ جو ہماری رانیں ہیں اس پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جانا ہے. یہ ہماری پہلی رکعت مکمل ہو گئی ہے. وَيَفْعَلُ فِي رَكَعَةِ الثَّانِيَةِ اور یہی بات کرنی ہے رکعت ثانیہ میں، دوسری رکعت میں، مثل ما فعل فی الاولیٰ جیسے پہلی رکعت میں کیا، سیم وہی طریقہ دوسری رکعت میں بھی کیا جائے گا. الا مگر جو چیز ہم نے دوسری رکعت میں نہیں کرنی وہ کیا ہے، انہ لا یستفتح اس دعائے افتتاحیہ کلمات سبحانک اللہم و بحمدک اللہم باعد یہ نہیں پڑھنے، ولا یتعوذ اور اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھنی، ولا یرفع یدیہ اور اپنے دونوں ہاتھ نہیں اٹھانے، الا فی تکبیرۃ الاولیٰ جو پہلی تکبیر میں شروع میں اٹھا لیے تو اٹھا لیے، یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے. باقی تو ہر تکبیر ہر اللہ اکبر کے اوپر ہاتھ اٹھانا لازم قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دوسری رکعت میں سیم وہی باتیں ہیں، صرف 2-3 جگہوں پہ چیزیں جو ہم نے سکپ کرنی ہیں. اب 2 رکعت ہم نے پڑھ لی، دوسری رکعت کا ہم نے آخری سجدہ کر لیا، اس کی بات ہو رہی ہے. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي رَكْعَةِ الثَّانِيَةِ جب رکعت ثانیہ دوسری رکعت کا دوسرے سجدہ کر لیا اور سر اٹھا دیا تو اب کیا کرنا ہے. افترشا رجلہ اليسریٰ تو وہ اپنا کیا کرے گا، بٹھائے گا اپنا بایاں پاؤں نیچے بچھائے گا. فجلس علیہا پس بیٹھے گا اس کے اوپر. ونصب الیمنی اور اپنا دایاں پاؤں نصباً کھڑا کرے گا. ووجہ اصابعہ اپنی جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کا رخ کرے گا نحو القبلۃ قبلے کی طرف. ووضع یدیہ علی فخذیہ اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھے گا. ویبسط اصابعہ اپنی انگلیوں کو پھیلائے گا. ثم یتشہد پھر تشہد پڑھے گا. یعنی پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ اس نے سر اٹھایا، پھر اس نے بایاں پاؤں بچھایا، اس کے اوپر بیٹھ گیا اپنی رانیں رکھ کے، اپنا ہپ رکھ کے، اس کے بعد اپنا جو رائٹ پاؤں ہے اس کو کھڑا کیا جیسے مرد کھڑا کرتے ہیں. انگلیوں کا رخ ہاتھوں کی پیروں کی کعبے کی طرف ہوگا. عورتیں یہاں پر اپنا پاؤں ذرا باہر کو نکال لیں گی رائٹ سائڈ کے اوپر. ٹھیک ہے، وہ اپنا پاؤں بچھا کر اس کے اوپر نہیں بیٹھتی بلکہ وہ دونوں پاؤں کو تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے، پاؤں عورت کے ہپ کے نیچے ہوتا ہے اور ایک پاؤں باہر نکلا ہوا ہوتا ہے. تو یہ دونوں جو ہمارے اسکول آف تھاٹ ہیں وہاں کا فرق آتا ہے. باقی تشہد اب پڑھا جائے گا. ثم یتشہد تشہد پڑھے گا. اس میں کیا ہے، والتشہد تشہد کیا ہے، ان یقولو کہ بندہ پڑھے گا، یعنی جو بھی نمازی ہے وہ پڑھے گا. اب یہ زبانی یاد کرنے ہیں آپ نے اس کا ترجمہ. التحیات للہ تمام زبانی باتیں اللہ کے لیے. والصلوات تمام بدنی باتیں نمازیں اللہ کے لیے. والطیبات اور پاکیزہ چیزیں یعنی مالی باتیں اللہ کے لیے. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں آپ پر. السلام علینا ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو. وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے نیک بندوں کے اوپر بھی سلامتی ہو. یہ تشہد کا آغاز ہو گیا. اس کو ضرور آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھ لینا ہے. پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ولا یزید علی ھذا فی القعدۃ الاولیٰ پہلا جو قعدہ ہوگا 2 رکعت نماز کے بعد تو اس میں اتنا ہی پڑھا جائے گا. پھر تیسری رکعت اگر 3 رکھتے ہیں تو تیسری رکعت پڑھ کے تو اس کے بعد بیٹھیں گے تو آخری قعدہ پڑھیں گے. اگر 4 رکعتیں ہوں گی تو آخری قعدہ پھر چوتھی رکعت کے بعد ہوگا. تو ایسے کیا جائے گا. اب اس میں دیکھ لیجئے آخری قاعدہ اس کی فرضیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو تشہد سکھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جب تو یہ کہہ دے کہ یہ کر چکے تو تیری نماز پوری ہو گئی. جب تشہد پڑھ لیا نا تو نماز پوری ہو گئی. پھر آپ نے نماز کی تکمیل کو آخری قاعدے سے متعلق فرمایا. یہی فرضیت کی دلیل ہے. یعنی آخری قاعدہ 2 کے بعد اگر کرنا ہے تو آخری ہوگا، نہیں ہوگا تو پھر چوتھی کے بعد آخری قاعدہ ہوگا.
عربک ٹیکسٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ وَيَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ، اب آخری 2 رکعتیں اس نے پڑھنی ہیں، بفاتحۃ الکتاب خاصہ، خاص فاتحہ کتاب پڑھنی ہے، فرض رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنت اور نوافل میں تو صورت ملانی ہے نا ہم نے، لیکن اگر فرض رکھتے ہیں 3 رکعتوں والی مغرب پڑھ رہے ہیں یا آپ 4 رکعتوں والا فرض پڑھ رہے ہیں تو صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ جَلَسَ كَمَا جَلَسَ فِي الْأُولَىٰ، تو جب وہ بیٹھے گا نماز کے آخر میں جیسے کہ پہلے والی 2 رکعتوں کے آخر میں وہ بیٹھا تھا، وَتَشَہَّدَ، تو جیسے وہاں پہ اس نے تشہد پڑھا تھا، التحیات اور اشہد لا الہ، ایسے ہی پڑھے گا، پلس اب یہاں پہ آخری قادم میں وہ کیا کرے گا، وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا، درود ابراہیمی۔ ودعا بما شاء مما یشبہ الفاظ القرآن والادعیات الماسورۃ، دعا مانگے گا وہ یہاں پر رک کر، قرآنی الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ ہوں، قرآنی الفاظ ہوں، مسنون دعاؤں سے ملتے جلتے الفاظ ہوں، وہ دعا مانگے۔ ولا یدعو بما یشبہ کلام الناس، لوگوں کے کلام سے ملتے جلتے الفاظ نہیں ہوں، مطلب مراد یہی ہے کہ قرآنی دعائیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا آتنا فی الدنیا، اور بھی بہت سی دعائیں یہاں پر پڑھی جاتی ہیں، تو وہ دعائیں پڑھی جائیں گی۔ ثم یسلم عن یمینہ، بہت ساری دعائیں یہاں پہ بلکہ پڑھی جا سکتی ہیں اگر ہمیں یاد ہوں تو قرآنی اور مسنون دعاؤں میں سے، تو پھر وہ سلام پھیرے گا عن یمینہ، دائیں جانب، یقول، اور وہ کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمت، ویسلم عن یسارہ مثل ذالک، اور وہ سلام پھیرے گا اپنی بائیں جانب بالکل اسی طرح سے۔ تو یہ نماز جو ہے یہ ادا ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں خروج۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز کا 7واں فرض رکن ہے، یہ ہم پڑھ کر آئے ہیں، اپنے ارادے اور عمل سے باہر آنا، جو دائیں اور بائیں سلام کرتے وقت اپنا چہرہ پھیرنے سے ادا ہو جاتا ہے، یہ گویا نماز کے اختتام کا اظہار ہے۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ فرض نہیں ہے، بس سنت میں وہ اس کو شامل کرتے ہیں کہ بس کافی ہے، اگر نہیں بھی کوئی کرے گا، اگر وہ اس کے بغیر بھی باہر آ جاتا ہے تو آ سکتا ہے۔ اب اس میں کچھ مسائل آ جاتے ہیں، ثنا پڑھنا، تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنا، اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہم کے الفاظ حدیث سے ثابت ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد کے نزدیک فرض نمازوں میں صرف ثنا پر اکتفا کرنا بھی افضل ہے۔ نوافل میں ثنا کے ساتھ دوسری دعائیں جو حدیث میں منقول ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جیسے انی وجہت وجہیہ۔ امام شافعی کے نزدیک فرائض اور نوافل سب نمازوں میں ثنا کے ساتھ دوسری منقولہ دعائیں پڑھنا مستحب ہے۔ حدیث میں امام کو نماز میں تخفیف کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا دعاؤں میں طوالت یعنی کہ شارٹ نمازیں پڑھانی ہے نا، بہت لمبی نہیں تو خراب، وہ پھر وہ صحیح نہیں رہتا، جیسے شریعت نے فرض نمازوں میں پسندیدہ قرار دیا۔ پھر یہ مسائل آ گئے نا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی قرأت، ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کی قرأت کا آغاز ہے، تعوذ و تسمیہ آہستہ پڑھنا ہے، قرآن میں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ کے شروع میں موجود ہے، دونوں آہستہ پڑھنے کی دلیل یہ آ گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب قرأت کرتے تو الحمد سے ہی شروع کرتے تھے، یعنی وہ دل میں پڑھ لیتے تھے۔ مسلم نے بھی اسے بیان کیا کہ میں نے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں سنا۔ بعض احادیث میں ہے کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنا بھی ثابت ہے، لیکن وہ تعلیم پر محمول نہیں، سکھانے کے لیے پڑھتے تھے، کیونکہ بعض دفعہ آپ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے ایسا کرتے تھے، جبکہ سنت اصل میں کیا ہے، اور ائمہ بھی کہتے ہیں آہستہ ہی پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے آمین کہنا۔ اب آمین کہنا جو ہے وہ ہے جب امام والضالین کہے تو امام اور مقتدی دونوں آمین کہیں گے۔ امام ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوئی ان کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب آمین کے متعلق فقہا کا اختلاف ہے، فقہا کہتے ہیں کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ آہستہ کہنی چاہیے، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کہتے ہیں اونچی آواز میں کہنی چاہیے۔ امام مالک، امام احمد، مقتدی دونوں کے لیے امام اور مقتدی کے لیے امام بالجہر یعنی اونچی آواز کے قائل ہیں، جبکہ امام شافعی امام کے لیے اونچی اور مقتدی کے لیے آہستہ آمین کے قائل ہیں۔ امام ابو حنیفہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو عاجزی اور آہستگی سے پکارو، آمین بھی دعا ہے لہٰذا آہستہ کہنی ہے۔ وائل بن حجر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے نماز پڑھائی اور جب والضالین پہ پہنچے تو آمین کہا، یعنی آمین آہستہ آواز میں آپ نے ادا کی۔
بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہمیں پتہ چلی ہے. آگے کچھ چیزیں رہتی ہیں وہ میں باب القرات پہلے شروع کراؤں گی. باب القرات آپ کو پورا پڑھاؤں گی کیونکہ وہ تھوڑا چھوٹا ہے. تو جب میں اس کو پڑھا لوں گی تو پھر یہ جو باقی رہ گئے نا یہاں کے مسائل، باب صفت الصلاۃ کے مسائل، تو پھر یہ میں وہاں پہ آپ کو کور کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ریکارڈنگ میں بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے. اگر میں اس کو تھرڈ بناؤں تو پھر یہ تھرڈ پورا نہیں ہوگا. 30 منٹ کا لیکچر لازمی ہمیں اپلوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم.